बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। इमरान खान की 121 मुकदमात के खिलाफ जो दरखास्त है, 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट का, उसने समाअत की। उसकी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में पेशी से मुतल्लिक दरखास्त पर भी समाअत हुई है। और साथ में आपको बताऊँगा कि पंजाब असम्बली की बहाली का पीडीएम का जो ख्वाब था वो आज चिकनाचूर हो गया और अब होने नए इंतखाबात ही हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और आखिरी जो उम्मीद थी कि भले अतर मिनल्ला साहब ने एक सवाल लिखवा दिया था और उसकी बुनियाद पर किसी अदालत से हमें रिलीफ मिल जाएगा, आए थे लाहौर हाई कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए और शाहिद करीम ने, ना सिर्फ जस्टिस शाहिद करीम साहब ने वो दरखास्त उठा के फेंकी है बल्कि भारी जुर्माना भी आयद कर दिया है कि अब असम्बली कैसे बहाल हो सकती है जब असम्बली आइन के मुताबिक। अब तो तसल्ली हो गई ना उन सारे लोगों को जो अतर मिनल्ला साहब के फैसले का हवाला दे दे के बातें करते थे कि आज प्रॉपर फोरम पर जो जुरिस्डिक्शन रखने वाली कोर्ट है उसने ये फैसला कर दिया है कि जो असम्बली थी वो आइन के मुताबिक जब हो गई, तहलील हो गई, उसके बाद असम्बली नहीं बहाल हो सकती, होना नया इलेक्शन है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सदर पाकिस्तान की जानिब से मौजूदा हालात पर जो स्टेटमेंट सामने आई है बहुत अहम है और उसकी वजह यह है कि बतौर हेड ऑफ द स्टेट उनकी जानिब से जिन परेशानियों का जिक्र किया गया है, उन्होंने कहा आईन पाकिस्तान में सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की ज़मानत नहीं बल्कि लोगों को बुनियादी हकूक फराहम करने की भी बात की गई है। और उन्होंने कहा मुल्क के आइन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। मुल्क का आइन बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आइन की दस्तावेज में सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ही नहीं, हर आदमी के बुनियादी हकूक फराहम करने की भी बात की गई है। इंतजामी अथॉरिटी के अलावा रियासत और इदारों का फ़र्ज है कि वो मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करें। आरिफ अलवी ने जोर दिया कि आइन ने अपना अख्तियार शहरियों को दिया जिसकी वजह से समाजी इंसाफ पर मबनी सियासी निज़ाम के साथ फलाही रियासत का इदराक हुआ। आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सतून तलीम, सेहत, रोज़गार और समाजी और मुआशी इंसाफ समेत मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी हकूक के अहदाफ को मुतय्यन करते हैं। सदर पाकिस्तान ने कहा कि आइन किसी सियासतदान या इदारे का नहीं बल्कि मुल्क के हर फर्द से तल्लक रखता है। इस वक्त अगर आइन को बचाना है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम आइन को बचाएं, चूँकि आइन के साथ तारीख में वो हशर किया जा रहा है जो कभी नहीं हुआ था। और उनकी जानिब से साथ ये भी कहा गया कि जो मुल्क में इस वक्त बढ़ते हुए मामलात हैं, मसाइल हैं, गुर्बत है, महंगाई है, उस पर भी हमें मिल के जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एक तगड़ा जो जलसों की मुहिम शुरू की जा रही है, अवामी मुहिम शुरू करने का। क्योंकि देखिए बात बड़ी क्लियर है, अब अगर हमें लगता है कि कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा या कोई अदालत रिलीफ नहीं दे रही या कोई अदालत एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रही अपने फैसलों को, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमने खामोश होकर बैठ जाना है। हमारा तो घर है, हमने बाहर कहाँ जाना है, हमारा तो बाहर कुछ नहीं है। हमारी तो आगे अगली नस्लें, ये भी नस्लें और अगली भी नस्लें, उन्होंने इसी मुल्क में रहना है। ये मुल्क होगा तो हम होंगे। हमने तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए हम तो मुंह मोड़ नहीं सकते। हम मुंह मोड़ के कहाँ जाएंगे इस मुल्क से? हमने तो इस मुल्क में रहना है और इस मुल्क को अपने हिस्से की शम्मा जलानी है और अपने हिस्से का दिया जलाना है। जितनी कोशिश हो सकती है हमने इसके लिए अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। मायूसी कुफ्र है। हम मुसलमान हैं, हमें मायूसी नहीं जेब देती, क्योंकि हमें सख्ती से मना किया गया है कि मायूसी मोमिन और मुसलमान के पास नहीं आ सकती। इस वजह से हमने मायूस नहीं होना बल्कि हमने आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह वो जो दीवार हमें लग रही है कि बहुत सख्त है, अब वो दीवार खुरद खुरद के इतनी ख़त्म हो चुकी है कि अब एक ही धक्के से इंशाअल्लाह वो गिर जाएगी और अल्टीमेट अल्लाह का एक निज़ाम है और चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतर होंगी और हमें पूरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ इमरान खान अवाम की मुहिम में दोबारा निकलने लगे हैं और अवाम के साथ और अवाम की अदालत में जाने लगे हैं और अवाम को अपने साथ मिला के फिर फैसलों पर अमल दरामद भी करवाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई जिसका आंखों देखा हवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 रुकनी बेंच था अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा थी, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब थे, जस्टिस अमजद रफीक साहब थे और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब।
5 رکنی بینچ تھا. عمران خان نے 121 مقدمات کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ میرے خلاف اور میری جماعت کے لوگوں کے خلاف 121 مقدمات ہیں، اور ہر مقدمے میں انہوں نے نامعلوم لوگوں میں، کبھی مجھے کسی مقدمے میں نامزد کر دیتے ہیں، کبھی کسی مقدمے میں نامزد کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جنگل کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، اور ہمیں ہر صورت اس سلسلے کو روکنا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر جب سماعت شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی فیصلے پر جو جمود تھا وہ ٹوٹا. وہ جمود یہ تھا کہ پولیس کہتی تھی ہمارے پاس عمران خان ہے تفتیش کے لیے، شامل تفتیش ہوں. شامل تفتیش کا معاملہ ختم ہوگا، ضمانت کا فیصلہ ہوگا، شامل تفتیش کا معاملہ ختم ہوگا، مقدمات خارج ہوں گے. جب تک تفتیش پینڈنگ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب لاہور ہائی کورٹ نے اس جمود کو توڑا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ جو آپ نے زمان پارک سے متعلق آپ کے مقدمات ہیں موقع ملاحظہ بھی کریں، آپ جو پلیس آف اکرنس ہے وہ بھی دیکھیں جائے وقوع بھی، اور جا کے عمران خان سے آپ 5 رکنی جے آئی ٹی نے تفتیش بھی کرنی تھی. جمعے والے دن گئی ہے تفتیشی ٹیم، 1.5 گھنٹے تک وہ پلیس آف اکرنس کو دیکھا، نقشے بنائے، وہاں سے انہوں نے کوئی چیزیں بھی اٹھائیں جو جیسے ریکوری کرتے رہے. بہرحال اس کے بعد 5 رکنی ٹیم میں 2 پولیس افسران تھے اور 3 ہمارے اداروں کے افسران تھے جو اس میں شامل تھے. اس کے بعد تفتیش کی رپورٹ آج جمع ہونی تھی. جے آئی ٹی کا کوئی بھی 5 میں سے کوئی ایک شخص بھی آج عدالت میں پیش نہ ہوا، جے آئی ٹی سربراہ بھی آج عدالت میں پیش نہ ہوئے، تفتیش کی رپورٹ بھی نہ آئی. تو جیسے سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جو علی باغ نجفی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہاں ہے رپورٹ؟ تو کہا جی کہ وہ تو آج آئے نہیں ہے. تو عدالت نے کہا اس حد تک آپ بے حس ہو چکے ہیں کہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں رپورٹ نہیں ہے. رپورٹ کیسے نہیں آئی؟ پھر ہم ان کو بلائیں، ان کے خلاف کریں کارروائی. اس پر انہوں نے کہا جناب کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، وہ شامل تفتیش ہونے گئے تھے، شامل تفتیش انہوں نے کر لیا ہے، وہ رپورٹ مکمل کر کے عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں. عدالت نے کہا آج آپ کو رپورٹ جمع کروانی چاہیے تھی. جے آئی ٹی رپورٹ عدالت میں نہ جمع ہونے پر انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ بہت خرابیاں ہیں دونوں طرف سے، ہمیں ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا. انہوں نے سوال اٹھایا، جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے محسن نقوی حکومت کے وکیل، انہوں نے کہا جی آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ تفتیش کی جو تفتیشی ہے وہ جائے گا زمان پارک، تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. تو عدالت نے کہا پہلے آپ پڑھیں نا جو سیکشن ہے 160 اور 161 ضابطہ فوجداری کا، کہاں لکھا ہے کہ جی جہاں پولیس والے بلائیں گے وہاں تفتیش ہو سکتی ہے یا تھانے میں ہی تفتیش ہو سکتی ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دوسری بات، عالیہ نیلم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا جس دن ہم نے فیصلہ دیا آپ نے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، آج آپ کو اعتراض یاد آ گیا ہے، تو کیا آپ کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، کہیں اور سے ڈائریکشن آپ کو مل رہی ہے؟ بڑی سخت قسم کے انہوں نے کہا اس دن آپ نے اعتراض نہیں کیا، آج آپ کو اعتراض یاد آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آپ کو ڈائریکشن آ جاتی ہے. ساتھ علی باغ نجفی صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ دیا، ہم نے کہا کہ قانون میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، حالات ایک بندے پر آپ نے 120 مقدمات 21 مقدمات درج کیے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اتنا سینسٹیو کیس ہے کہ جو تفتیشی افسران ہیں وہ عدالت میں نہیں پیش ہو سکتے، تو وہ جو درخواست گزارے وہ آپ کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہے جب خود آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قانون کے مطابق کوئی ضابطہ فوجداری میں ایسی قدغن نہیں تھی، ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، ہم نے کہا کہ دونوں طرف سے معاملات خراب ہیں، ہم اس کو بہتر انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جمود ہے یہ ختم ہو اور آپ کے معاملات آپس میں بہتر ہوں، تفتیش ہو تاکہ معاملات وائنڈ اپ ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نوٹس روز بھیجتے رہیں اور وہ کہیں جی ہم نے ان کے پاس نہیں جانا. اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ کو رپورٹ آج جمع کروانی چاہیے تھی، جبکہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا، انہوں نے اقوام متحدہ کے رولز بھی عدالت کے سامنے رکھے، برطانوی عدالتوں کے فیصلے رکھے، سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے رکھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے رکھے، اور کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہماری درخواست یہ ہے کہ ان مقدمات کو خارج کیا جائے، دوسری درخواست یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تمام مقدمات میں پیش ہونے کی اجازت دی جائے، تیسری درخواست یہ ہے کہ یہ تمام مقدمات کسی ایک عدالت میں اکٹھے کیے جائیں. تو اس پر عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا آپ نے ایک سے زائد ریلیف مانگے ہوئے. انہوں نے کہا جناب چونکہ یہ اس طرح کا ہے، 1970 کے بعد یہ پہلا شخص ہے جس کے خلاف یہ 150 کے قریب مقدمات ہیں، یہ سیاسی انتقام پر آج تک کوئی کامن لاء میں تو کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں، کسی عدالت کا فیصلہ بھی نہیں آیا کہ جہاں سیاسی انتقام ہو، وہ اسپیشل کیس ہے اس پر کوئی تو فیصلہ دیں، نہیں تو جو جس کی مرضی آئے گی وہ ویسا کرے گا. ہم تو اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم نے ساری استدعائیں کر دی ہیں، عدالت جو مناسب سمجھے فیصلہ دے تاکہ اس بندے کو ریلیف ملے جس بندے کے جو حقوق ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہر روز گھر سے نکلے اور عدالتوں میں جائے، جو اس کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، جو تھریٹ ہے، اور پہلے ہم ایک وزیر اعظم سابق دے بیٹھے ہیں
تو خدا کے لیے اس معاملے پر ہم چاہتے ہیں آپ کوئی فیصلہ دیں، ہم نے آپ کو ساری آپشنز دے دی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس سیاسی انتقام کو کہیں روکا جائے، کوئی تو ہو جو اس کو روکے، نہیں تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جائے گا اور نقصان عوام پاکستان کا ہوگا۔ ساتھ پھر عدالت نے جو اس پر رپورٹ تھی، عدالت نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات میں عمران خان نامزد ہیں، کچھ مقدمات ہیں جو پی ٹی آئی جماعت کے خلاف ہیں اور کچھ مقدمات ہیں جو عمران خان کے نام پر ان کے نامزد ہیں۔ تو عدالت نے کہا آپ جو پنجاب کے وکیل کو کہا، پنجاب حکومت کے، کہ آپ تمام مقدمات کی الگ الگ لسٹیں بنا کے لائیں، عمران خان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں اور باقی پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کے خلاف کتنے مقدمات ہیں، یہ الگ الگ کر کے لیں۔ 2 دن کے اندر اندر عدالت نے کہا آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں، تفتیش کی رپورٹ عدالت دیکھے گی، وہ تفتیش کی رپورٹ عدالت دیکھ کے فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ کیس آگے بڑھنے یا نہیں بڑھنے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر تو تفتیش میں یہ بے گناہ ہے تو کیس ختم ہو جائے گا، تفتیش میں بے گناہ نہیں ہے تو آپ چلان جمع کروائیں گے، کوئی کیس آگے تو بڑھے، آپ تفتیش کو لے کے تماشا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا 2 دن کے اندر اندر آپ رپورٹ جمع کروائیں۔ جمعے والے دن کے لیے عمران خان کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کیا اور جے آئی ٹی کے سربراہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ دیوار لگائی ہے، نہیں تو یہ جے آئی ٹی ہر روز نوٹس بھیج رہی تھی اور پھر انہوں نے سمن اور نوٹس کی بنیاد پر، پھر وارنٹ کی بنیاد پر انہوں نے کاروائیاں کرنی تھی۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں ایک درخواست دائر کی گئی، درخواست گزار پی ڈی ایم کے سیاسی کارکن تھے، ان کی جانب سے فیصلہ آباد کے۔ درخواست یہ تھی کہ پرویز الہی نے جو اسمبلی تحلیل کی تھی وہ غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، اسمبلی بحال کی جائے، اور کہا کہ جی یہ اس طرح کی جو اسمبلیوں کا معاملہ ہے یہ تو غیر قانونی طور پر اسمبلی ارسال کی گئی تھی، پنجاب کے عوام اپنے مینڈیٹ کی نمائندگی سے محروم ہیں، پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ساتھ کہا کہ پنجاب اسمبلی کی معطلی کی سمری کو کالعدم قرار دینے کی بھی درخواست دی گئی کہ ہر صورت میں جو اس سمری ہے اس کو معطل کیا جائے اور اسمبلی کو بحال کیا جائے۔ یہ درخواست تھی۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا آئین میں کہیں کو ریزن لکھی ہوئی ہے، آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی سمری غیر آئینی ہے، کون سی غیر قانونی ہے، کون سی بدنیتی پر مبنی ہے، جب آئین نے اختیار دیا ہے اس شخص کو جو اکثریت رکھتا ہے اور اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہے، کسی ممبر آف پروونشل اسمبلی نے اس کو چیلنج نہیں کیا اور اس نے اسمبلی اس وجہ سے تحلیل کیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب 186 ایک ووٹ سے وہ اکثریت رکھتے تھے پرویز الہی، تو یہ تو آئین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اس اسمبلی کو تحلیل ہونا چاہیے اور مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ اکثریت والا لے کے آنا چاہیے، تو جب انہوں نے کیا تو اس میں کون سا غیر آئینی کام ہے؟ اس میں کہا جی دیکھیں اطہر من اللہ صاحب نے حوالہ دیا، منصور علی شاہ صاحب نے حوالہ دیا، انہوں نے کہا اختلافی نوٹ کی ہمارے سامنے بات نہ کریں، ان کا کوئی اختلافی نوٹ کی بات نہ کریں، آپ آئین کی بات کریں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات کریں، فیصلہ وہ ہوتا ہے جو اکثریت سے ہوتا ہے۔ عدالت نے ان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا اگر آپ نے یہ جرمانہ ختم کرنے کی استدعا کی تو میں آپ کو 2 لاکھ جرمانہ کروں گا، یہ جرمانہ آپ کو بھرنا پڑے گا جو آپ پولیٹیکل جماعتوں کے یہاں پہ بن کے آ جاتے ہیں اعلی کار کے طور پر، ایسے نہیں چلے گا، آئین کو مذاق نہیں بننے دیں گے، اور عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔